औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिका हुज्जत इब्न हसन सल्लल्लाहु अलैहि अला अब्राही बिहाद सवात फी कुल्लि सवात व नासिरुम व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनु अर्ज़ व तमत्तउ फीहा तवीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व आलि मुहम्मद। तो मोमिनीन, जैसा कि आप सब मुझे पहली बार इस चैनल पे देख रहे हैं और इस चैनल पे मैंने इंशाल्लाह अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश करनी है कि किसी भी किस्म की बहस व मुबासा ना हो, किसी की दिल आज़ारी ना हो, मुकाबलेबाजी ना हो, हक़ सच की बात हो और इंशाल्लाह साथ साथ बने रहें और इसी तरह मेरी हौसला अफ़ज़ाई भी आपने साथ साथ करते रहना है। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने अहले बैत की नुसरत, उनकी मुअद्दत के कुछ अराइज़ पेश करूँगी और फिर इंशाअल्लाह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सैयद शुहदा की बारगाह अक़दस में उनके लिए गिरिया करना, मातम अज़ादारी करना है, उसकी फ़जीलत आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह पेश करूँगी। नाज़रीन, ये किताब ये तफ़सीर है जो कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की तरफ से तफ़सीर के साथ बयान की गई है। ये मैं आपको पूरी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, जिसके सफ़ा नंबर 42 में बताया गया है। साथ ही साथ मैं जो सफ़ा नंबर 42 है वो भी आप लोगों को अरबी में दिखा रही हूँ। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको इसका तर्जुमा और तफसीर आम अल्फाज में बयान करती जाऊँगी। कोशिश मेरी यही होगी कि जितना हो सकेगा इसको मैं सादगी से समझा सकूँ। तो हमारे आका इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह इरशाद फरमाते हैं जिब्रील से कि तुम सब गुमराह हो, ऐ मेरे बंदो तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसकी मैंने हिदायत की। तो हिदायत उस फ़िक्रे में आती है जो सूरह फातिहा में है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जो आयत आती है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो उसकी तफसीर उससे है कि सिवाय उसको जिसको मैंने हिदायत की, बाकी तुम सब गुमराह हो। ये अल्लाह फरमा रहा है अपने बंदों से, हम बंदों से। तुम सब फ़कीर हो, अल्लाह फरमाता है तुम सब फ़कीर हो, तुम सब मोहताज हो, उसके सिवा जिसको बेनियाज करूँ मैं। तुम मुझसे गना मांगो, मुझसे बेनियाजी मांगो ताकि मैं रिस्क दूँ। अल्लाह हम सबसे कह रहे हैं, अल्लाह हम सबसे फरमाते हैं कि तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके कि जिसको अल्लाह पाक ने चुन लिया, जिसको अल्लाह पाक ने हिदायत दे दी। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मुझसे गना मांगो, यानी मुझसे मांगो, मुझसे रिस्क मांगो, मैं तुम्हें दूँ। और फिर फरमाया कि तुम सब गुनाहगार हो। अल्लाह फरमा रहे हैं तुम सब गुनाहगार हो सिवाय उसके कि जिसकी मैं मगफिरत करूँ। तो तुम मुझसे तलब मगफिरत करो ताकि मैं तुम्हारी बख्शिश करूँ। जिस शख्स का ये ईमान है कि अल्लाह ताला साहिब कुदरत है और हर शय पे कादिर है और बेहतरीन कारसाज है, उसने इस कायनात का ज़रा ज़रा बनाया है और वो इस बात पे यकीन रखता है अल्लाह पाक की नज़रों में, और वो अपनी मगफिरत अल्लाह पाक से मांगे और अल्लाह पाक से दुआ करे। यानी हमारे खुद पे कुछ कंट्रोल नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह चाहे जिसकी मगफिरत फरमा दे, अल्लाह चाहे जिसको गुनाहगार ठहरा दे, हम इंसानों का कोई सरोकार नहीं है। ये अल्लाह फरमा रहा है कि तुम सब गुनाहगार हो सिवाय उसके कि जिसकी मैं मगफिरत करूँ। तो तुम मुझसे तलब मगफिरत करो ताकि मैं तुम्हारी बख्शिश करूँ। अल्लाह पाक इतना रहीम है कि वो हमें ये भी कह रहा है कि अगर तुम्हें लगता है, तुम्हें नहीं, अगर हम मान लेते हैं कि हम गुनाहगार हैं, तो अल्लाह पाक तुम्हें मोहलत भी देता है कि तुम मुझसे तलब मगफिरत करो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, मैं तुम्हारी बख्शिश कर दूँ। अल्लाह फरमाता है जिस शख्स का ये ईमान है कि अल्लाह ताला साहिब कुदरत है, हर शय पे कादिर है, और मुझसे मगफिरत तलब करे कि अल्लाह तुम मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, तो माफ़ कर दे, तो मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ और मुझे किसी की परवाह नहीं और मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं। अल्लाह फरमा रहे हैं हम आम इंसानों से, हम बंदों से। और अगर आप सब लोग, आप अव्वलीन आखिर जमा हो जाएं, जिंदा मुर्दा सब जमा हो जाएं, अल्लाह फरमाते हैं कि तुम में से मुर्दा जिंदा तर पुश्त अव्वल आखिर सब जमा हो जाएं और मिल के एक बंदे को मोमिन कर सको और तुम उस बंदे को मोमिन करने में कामयाब हो भी जाओ तो मेरी बादशाहत में, अल्लाह फरमा रहा है, लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा, कि मेरी बादशाहत में और मेरी अज़मत में और मेरी इज़्ज़त में ज़रा बराबर भी इजाफा नहीं करोगे।
یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم سب مل جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، کائنات کا ذرہ ذرہ اکٹھا ہو جائے، اور ایک مومن، ایک انسان کو، ایک بندے کو تم اس کا دل بدل کے تم اس کو ایمان پہ لے کے آنا چاہ رہے ہو، اور تم اس کو ایمان پہ لے کے بھی آ جاتے ہو، اور کوئی ایماندار ہو بھی سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس چیز سے ذرہ برابر بھی میری بادشاہت میں فرق نہیں پڑتا یا اضافہ نہیں کرے گا وہ شخص۔ اچھا جی، اور اگر آپ سب جمع ہو جائیں، اول و آخر، زندہ یا مردہ، تر یا خشک، تاکہ ایک بندے کے دل کو ناپاک کر دو، اس بندے کے دل کو ناپاک کر دو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس چیز سے بھی میری وحدانیت، میری بادشاہت، میرے عزت و جلال میں مچھر کے پر جتنا، مچھر کے بال جتنا بھی کمی نہیں آئے گی۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم میں سے کائنات کا ذرہ ذرہ بھی، ہر ایک چیز بھی، جس کے دل میں جو خواہش ہو، جو طلب ہو، جو دعا ہو، تو مجھ سے مانگو اور میں تمہیں دوں، تو تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں دوں، تو میری عظمت میں، میرے خزانے میں، میری کسی بھی چیز میں سوئی کے نوک جتنا بھی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ پاک اپنی وحدانیت بتا رہے ہیں، ذرا لفظوں پہ غور کیجیے گا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے کچھ بھی مانگ لو گے نا، تم اپنی وشز جو بھی دنیا جہان کی ہیں، جو بھی ہیں تم مجھ سے مانگ لو گے، تو میں وہ پوری کر دوں گا، میں تمہیں عطا کر دوں گا، تب بھی میرے خزانے میں کمی نہیں ہوگی، تب بھی میری عزت و جلال، میری بادشاہ میں کمی نہیں ہوگی۔ ساحل سمندر پہ چلیں اور وہاں پہ سوئی ڈال دیں، سمندر میں سوئی ڈال کے پھر اس کو نکال دیں، جس طرح سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑتا نا، اسی طرح اللہ پاک کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کمی اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، ہمیں خلق کرنے والا ہے، صاحب عظمت ہے، تو ان کے خزانے میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ ابھی ہم اس ٹاپک پہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں، آگے آپ لوگوں نے بنے رہنا، میں آپ کو ضرور بہت امپورٹنٹ بات بتاؤں گی۔ بے شک اللہ پاک ہر چیز کو خلق کرنے والا ہے، وہ خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، تو اللہ پاک کو جو کچھ بھی بنانا ہو، جو کچھ بھی چاہیے ہو، تو اللہ پاک جسے چاہے، جب چاہے کہے کن، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کن ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کسی کی محتاج ہے، ہم اللہ پاک کی محتاج ہیں، ہمیں بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، دین پہ قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، جو سب سے اہم عبادت ہے اس پہ عمل کرو، اس کو بجا لاؤ، بقیہ امور میں تم سے کمی ہو گئی، تم سے کوتاہی ہو گئی، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو تمہیں میں کہتا ہوں، یعنی میری وحدانیت بیان کرو، میرے بارے میں بیان کرو، اور میرے اوپر ایمان لے کر آؤ، اور سب سے بڑا جو کام ہے وہ یہی ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے باقی جتنے بھی بقیہ امور ہوں گے، جتنے بھی باقی معمولی کام ہوں گے، میں ان پہ تمہیں معاف کر دوں گا۔ اچھا جی، اب بات آ جاتی ہے کہ سب سے کبیر ترین، سب سے بڑا گناہ، تو اس کو چھوڑ دو تاکہ میں بقیہ تمہارے گناہوں اور خطاؤں پہ تمہیں پکڑ نہ لوں۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے جو بڑی ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کریں۔ وہ کہتے ہیں سب سے بڑے عمل، سب سے بڑا کام جو میں تم سے کہتا ہوں تم وہ کرو، تو باقی کے سارے معاملات میں دیکھوں گا۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جاتے کبیرہ گناہ، کبیر ترین، سب سے بدترین گناہ، اگر تم اس سے بھی منع ہو جاؤ تو میں تمہارے باقی تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو سب سے بڑا گناہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ اس چیز کا علم ہے آپ کو کہ آپ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ مجھے آپ لوگوں نے کمنٹس میں یہ چیز ضرور بتانی ہے کہ سب سے بڑا گناہ آپ کی نظر میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے عظیم ترین اطاعت میری توحید ہے اور میرے نبی کی تصدیق، ان میں کسی طرح کی ترک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے تسلیم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ اس چیز کو واضح کر سکتے ہیں؟ چلے کہ میں بتا دیتی ہوں۔ تسلیم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اب کسی بھی شک و شبہ میں نہیں ہوں، اب میں نے سرنڈر کر دیا ہے، یہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں اور میں آپ پہ پورا یقین کر رہا ہوں، بس آپ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تسلیم کرنے کا مقصد یہ ہے۔ اچھا جی، اب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم میرے نبی کی تصدیق، ان میں سے کسی طرح کی اس کو ترک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میری توحید پہلا سب سے بڑا کبیرہ کام، سب سے بڑا کام، اللہ پاک فرما رہے ہیں میری توحید، دوسرے نمبر پہ آ رہی ہے میرے نبی کی تصدیق، اور تیسرے نمبر پہ جو آ رہی ہے وہ ہے تسلیم۔ تسلیم کیا کرنا ہے اس کے بارے میں ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ تسلیم سے مراد یہ ہے کہ اس کے لیے جس کو نبی کریم نے نصب کیا ہے اپنے بعد، کہ وہ ہمارے آقا سرور امیر المومنین مولا علی علیہ السلام ہیں، اور امیر المومنین کی نسل سے جو آئمہ طاہرین علیہ السلام ہیں، ان کے لیے تسلیم کرنا، ان کو تسلیم کر لینا، ان کے سامنے سرنڈر کر دینا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اگر ان میں سے کوئی شک کیا توحید میں، تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تو بقیہ امور میں، اگر آپ سے کمی کوتاہی کے لیے میں معاف کر دوں گا، لیکن ان کی وحدانیت، ان کی عزت و عظمت، ان کی عزت و جلال، یعنی کہ اللہ پاک کی وحدانیت ہوگی، توحید ہوگی، اس بات پہ یقین کرتے ہو، سب سے بڑی بات جو اللہ پاک نے فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرے نبی کی تصدیق کرو
اور پھر تسلیم کرو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کس کو نصب کیا ہے اپنے دین کے لیے، اللہ پاک کے دین کو پھیلانے کے لیے. ٹھیک ہوگا جی. اچھا، اب یہ بات ہوگی کہ مولا علی علیہ السلام کو اکثر مطلب بہت ساری باتیں نیکسٹ ٹاپک میں ہم لوگ انشاءاللہ کریں گے. تو یہ میں نے آپ لوگوں کو آج اپنی پہلی ویڈیو میں فرسٹ محرم میں یہی پیغام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا، کوئی شک و شبہ نہ کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، مولا علی علیہ السلام کی تسلیم کرنا، اور اس بات پہ بھی یقین کرنا کہ آنے والے اولیاء اور ان کی جو اولادیں ہیں، ان کی جو نسلیں ہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام، اس چیز پہ بھی آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا اور سرنڈر کرنا پڑے گا. نہیں تو اگر حضور ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے. تو فرسٹ محرم ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کتنے غمگین اور کتنے غمگسار دن ہیں، کتنے دکھ بھرے دن ہیں، کتنے دکھ بھرے لمحے ہیں. اگر ہم ذرا سا بھی محسوس کر لیں اس دن کو کہ جو کربلا کا میدان تھا، کس طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھرے ہوئے گھرانے کو وہاں قربان کر دیا. قافلے کتنے لوگ گئے، 9 لاکھ تک مولا عباس کو شہید کرنے والے لوگ تھے. ہم سب سوچتے تھے کہ محرم آ رہا ہے، احترام کا دن ہے، یہ ہے وہ ہے. آپ کو پتہ ہے جب مولا حسین علیہ السلام ان کی نظر اچانک آسمان پہ پڑی، جب وہ اپنے قافلے کو لے کر جا رہے تھے کربلا کے میدان میں، مولا حسین علیہ السلام کی آسمان پہ نظر پڑی، یکم محرم کا چاند دیکھا. مولا حسین اس وقت سفر میں تھے، یعنی اس ٹائم سفر کر رہے تھے، اور اب تو چاند دیکھنا بہت مشکل ہو گیا. تو چاند پتہ ہی نہیں ہوتا، نظر آتا نہیں آتا. لیکن جیسے مولا حسین علیہ السلام صحراؤں کے میدان میں تھے اور سفر پہ تھے، مولا حسین علیہ السلام کی آسمان پہ نظر پڑی اور یکم محرم کا چاند دیکھا، اور اس طرح سے امام اتار کے مولا حسین علیہ السلام نے رکھ دیا، اور اس سواری سے جیسے اترے اور امام اتار کے مولا حسین علیہ السلام نے اپنا گریبان کھول کے مولا حسین علیہ السلام آسمان کی طرف، چاند کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. جب امام حسین علیہ السلام کربلا تشریف لے آئے، جب کربلا پہنچے نا، تو جناب ام کلثوم نے فوراً جناب عباس علیہ السلام کو بلایا اور کہا عباس بھیا سے کہہ دو کہ یہاں نہ رکیں گے، ہم جب سے یہاں آئے ہیں نا میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، میرا دل منہ کو آ رہا ہے. تو نبی عباس نے کہا مولا بی بی فرما رہی ہیں یہاں نہ رکے گا، یہاں بیویوں کے کلیجے پھٹ رہے ہیں. مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا یا عباس، یہی ہماری شہادتوں کی جگہ ہے، یہاں ہماری سواریاں اتریں گی، یہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا،